आज का हमारा मौजू नाज़रीन बहुत अहम है। आज हम 2 मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने वाले हैं। सबसे पहले 3 जून है, आज ताज़ीयत पेश करेंगे। आज बरसी है, 33वीं बरसी बानी इन्क़िलाब हज़रत रूहुल्लाह मुस्वी अल-इमाम अल-ख़ुमैनी की। इसके ऊपर बात करेंगे, आपकी शख्सियत के ऊपर बात करेंगे, आपके अहले बैत अतहार के साथ इश्क के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से आपने इन्क़िलाब को बर्पा किया, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज जो है वो 59 ईयर्स हो गए शोहदाए थेड़ी को, जिसमें के 118 लोगों के आशूरा के दिन जो है वो एक हुजूम किया और वहाँ पर एक बहुत कसीर तादाद में मोमिनीन ज़ख्मी हुए और शहीद हुए। आज उसकी जो है 59वीं बरसी भी है, तो शोहदाए थेड़ी के शोहदा को भी याद करेंगे और उस वाक़ये के ऊपर भी बात करेंगे। अपने इन दोनों मौज़ूआत को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपकी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत। यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं कनाडा से अल्लामा सैयद शहरियार रज़ा आबदी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला जैसे अभी हमने अपने नाज़रीन के महज़र में अर्ज़ किया और आपके महज़र में भी अर्ज़ कर रहे हैं कि आज हम 2 मौज़ूआत के ऊपर बात करने वाले हैं। बरसी इमाम ख़ुमैनी के ऊपर 3 जून है, 1989 3 जून को आपने रहलत फरमाई, 33 साल हो गए, 33वीं बरसी है। और दूसरा मौज़ू हमारा शोहदाए थेड़ी के ऊपर 1963 आशूरा के दिन जो है वो इसमें जो है कसीर तादाद मोमिनीन की शहीद हुई, उसको जो है वो 59 ईयर्स जो है वो आज तमाम हो रहे हैं। अपने शोहदा को भी याद करेंगे और इमाम ख़ुमैनी की एक अज़ीम शख्सियत को भी जो है वो याद करेंगे, उनको ख़िराज अक़ीदत भी पेश करेंगे और जो पूरी मिल्लत है उसके हुज़ूर में जो है वो एक सुगवारी भी पेश करेंगे। तो क़िबला सबसे पहले थोड़ी-सी तमीदी गुफ्तगू के साथ जो है प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए कि इमाम ख़ुमैनी ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से जो आपके ख़ास नज़रियात थे, उसके ऊपर क़िबला ज़रा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइन इला क़यामी। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला जहाँ जहाँ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वाले हैं उनकी हिफाजत फरमाए, और जो दुनिया से गुज़र गए खुसूसन इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह और उनके अलावा दीगर उलमाए कराम, मराज इज़ाम और ख़िदमत गुज़ारान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद। सबसे पहले इस मौजू की जानिब तवज्जो रहे कि अगर किसी हस्ती से किसी एक मौजू को डिस्कस किया और उनके जाए, अलावा दीगर उलमाए कराम। ये आवाज़ दोबारा आ रही है। जी, आप कंटिन्यू करें क़िबला। अच्छा, सबसे पहले कानून को जहन में रखना चाहिए कि जो इत्तफाक से नहीं जहन में रखा जाए। जब हम किसी भी शख्सियत के किसी एक पहलू का जिक्र करें तो दीगर पहलुओं को भी नज़र में रखना चाहिए। सही। चाहे वो शख्सियत हमारी पसंदीदा हो और हमारे मज़हब और मकतब से हो, और चाहे वो शख्सियत किसी दूसरे दीन और मज़हब की हो। अब मिसाल के तौर पर बाज़ दफ़ा बाज़ दीगर अदियान के लोगों की जब किसी बात को कोट किया जाता है तो इस बात को क्लियर करना चाहिए कि हम इनकी इस बात को कोट कर रहे हैं और इनकी इस बात के हम फेवर में हैं और इनकी ये वाली बात अच्छी है, ताकि दूसरे लोगों पर यह असर ना पड़े कि इनकी सारी ही बातें अच्छी हैं। सही। ये तो हमने बात की कि जो इस्लाम के मुखालिफ हों या ये कि बिलाखिर उनका हमारे मज़हब या दीन से ताल्लुक़ ना हो। अब आ जाएं उन हस्तियों के बारे में डिस्कशन, जैसे हमारे उलमाए कराम, मराज इज़ाम, ये खुद
امام خمینی کی ذات ہے کہ جب ان کے کسی ایک پہلو کو ڈسکس کیا جائے تو دوسرے پہلو کو بھی ڈسکس کیا جائے. مثال کے طور پر جب اتحاد بین المسلمین کی بات کی جائے کہ بلا شک ہونا چاہیے اور نہ فقط مسلمانوں کے درمیان بلکہ دیگر ادیان کے درمیان بھی ہونا چاہیے، تو پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ خیر پہلے مرحلے میں کہ اتحاد سے کیا مراد ہے. یہ جو اتحاد ہے سیاسی اتحاد ہے اور ساتھ رہنے کے لیے ہم آہنگی میں ایک اتحاد ہے، اور یہ اتحاد بعض دفعہ فطری اعتبار سے ضروری ہے مختلف طبقات کے درمیان اور مختلف مذاہب کے درمیان اور مختلف ادیان کے درمیان، اور آٹومیٹکلی سرکلز بنتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ تمام انسانوں کا اتحاد ہو جاتا ہے کب؟ جیسے کہ کوئی وبا ہے. اب جیسے یہ ایک پینڈیمک ہوا تھا کرونا کا، تو کیا تمام انسان متحد نہیں ہو گئے تھے اس کے مقابلے میں؟ تو یہ اتحاد فقط کرونا کی حد تک تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یا ادیان کے یا انبیاء کے بارے میں یا ائمہ کے بارے میں یا مذہب یا فروع دین کے بارے میں نہیں تھا. پینڈیمک سے یا کرونا سے مقابلے کے لیے اتحاد تھا. اسی طریقے سے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کی مخالفت ہو رہی ہو، کچھ لوگ انکار کر رہے ہوں، تو آٹومیٹکلی ایک اتحاد ہو جائے گا مسلمانوں کے درمیان، یہودیوں کے درمیان، مسیحیوں کے درمیان، ہندوؤں کے درمیان اور دیگر بعض ادیان کے درمیان، مثال کے طور پہ سکھوں کے درمیان، کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں. لیکن کس بارے میں اتحاد ہوگا؟ ایک خالق کائنات کے وجود کے بارے میں، صفات کے بارے میں نہیں ہے. صفات کے بارے میں پھر ہم دیکھیں گے تو ہمارے اور مختلف ادیان و مذاہب میں اختلاف ہو جائے گا. تو سب کے سب متحد ہو جائیں گے الحاد کے مقابلے میں. مثال کے طور پر اگر یورپ امریکہ میں یا دنیا بھر میں الحاد پھیل رہا ہے تو یہودیوں کو بھی خطرہ ہے، مسلمانوں کو بھی خطرہ ہے، مسیحیوں کو بھی ہے، ہندوؤں کو بھی ہے، سکھوں کو بھی ہے. تو سب کہیں گے کہ بھئی اللہ یا ایشور یا واہگرو یا گاڈ بالآخر ایک ذات ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کو ہمیں ثابت کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کا ہم ساتھ دیں گے، لیکن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اس بات کے لیے. تو اتحاد ضروری ہے بلا شک، لیکن اتحاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا اتحاد ہو کہ جس میں شیعہ سنی کو یا مثال کے طور پر مسلمان ہندو کو یا مسلمان سکھ کو ملا کر ایک کوئی تیسری چیز بنائی جائے، یا اتحاد ایسا ہو کہ جس میں تمام ادیان کو ہم اکٹھا مانیں پلورلزم کی صورت. نہ، اتحاد سے مراد ہے کہ آپس میں اچھا سلسلہ ہو، ڈائلاگ ہو، ایک دوسرے کو قبول کریں، ہم یہ جانتے ہوں کہ ادیان ہیں، مذاہب ہیں، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور کس طرح سے ساتھ رہا جائے. تو پہلی بات ہے اتحاد سے مراد جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی نیا فرقہ وجود میں لایا جائے. آیت اللہ العظمیٰ بروجردی اور ہمارے بڑے مراجع فرماتے تھے اور اچھی بڑی تعداد میں اس وقت بھی فرماتے ہیں کہ اصل میں تقریب ہے. لہذا آیت اللہ عظمہ بروجردی نے مصر میں اور ایران میں بنیاد رکھی تھی دار التقریب المذاہب کی، کہ مذاہب کو قریب کیا جائے. لہذا کچھ علماء ابھی بھی کہتے ہیں کہ اتحاد ممکن نہیں ہے، لہذا اتحاد کے معنی کرنے ہوں گے یعنی آپس میں لڑے نہیں، جھگڑے نہیں. یہ نہیں ہو سکتا شیعہ سنی اتحاد سے مراد یہ ہے کہ شیعہ سنی کو ملا کے نئی چیز ہو، ایک ہاتھ کھول دیا جائے اور ایک ہاتھ پیٹ پہ رکھا جائے، ایسے نہیں ہو سکتا. اور واقعاً ایسا ہمارے کسی مرجع نے یا بزرگ نے کہا بھی نہیں ہے. تو ایک جانب ہمیں ان کے اتحاد کے اقوال کو دیکھنا چاہیے، تو دوسری جانب جو انہوں نے فرمایا ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور دشمنان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں،
اس تو اس پر بھی نظریات کو بھی توجہ ذرا ہونی بیان فرما دیں جی۔ امام خمینی انہیں بھی کی ہاں جو دشمن اہل بیت ہیں ان کے مقابلے پہ آپ کے خاص نظریات کیا ہیں، اور سید الشہداء کی عزاداری کے حوالے سے آپ کے خاص نظریات کیا ہیں، اس دیکھیں کو بھی بیان دشمنان فرما اہل بیت کے بارے میں تو جو مختلف کتابوں میں دیکھیں سب سے پہلے تو جو مختصر سی بھی وہ تقریر فرماتے تھے تو اس میں جو ابتدا ہوتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اور اسی طریقے سے جب وہ امام زمان علیہ السلام کا نام اپنی زبان مبارک پر جاری فرماتے تھے تو فرماتے تھے ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، کہ ہماری اور تمام عالمین کی روحیں ان کے قدموں پر فدا ہو جائیں، معذرت اللہ۔ لتراب مقدمہ الفدا، ان کے قدموں پر نہیں بلکہ ان کے قدموں کی مٹی پر فدا ہو جائیں۔ تو دوسری جانب جو مختلف کتابوں میں انہوں نے ان دشمنان اہل بیت کے ذکر کے ضمن میں ان کو ناسبی بھی کہا، اور پھر ساتھ میں کہا کہ یہ ناسبی جو ہیں کفار سے زیادہ خطرناک ہیں، اور بعض جگہ جو ہے انہوں نے صراحت فرمائی کہ یہ خنزیر سے زیادہ جو ہے پلیت ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منافقوں کو مسلمان ہی مانتے تھے، کیونکہ جس نے بھی زبان سے اقرار کر لیا تو لہٰذا انہوں نے منافقوں کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ ان کے نظریات کیا تھے اہل بیت کے بارے میں، کیا وہ فرماتے تھے دشمنان اہل بیت کے بارے میں، اور خصوصاً ہم نے 2-3 لیکچرز بھی باقاعدہ ریکارڈ کیے ہیں ان کے فضائل اہل بیت علیہم السلام، خصوصاً ولایت تکوینی کے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے یہاں جو نیم ملا اور بعض لوگ کہ جو بہت ہی شاید دشمن کی راہ پہ چل رہے ہیں یا شیطان نے ان کو برگلایا ہے، وہ آدھی آدھی بات کوٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی جہالت اور شدت سبب بن رہی ہے کہ ان کی بےہودگیاں، یعنی لوگوں کی بےہودگیاں سبب بن رہی ہیں کہ لوگ مراجع کو اور ہمارے بزرگ علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو آل فال بول رہا ہے شاید یہ وہ نظریات بیان کر رہا ہے کہ جو ہمارے مراجع یا خصوصاً امام خمینی یا آقا خامنہئی کے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے تاکہ مومنین ہمارے ان بڑے علماء سے، مراجع سے، چاہے وہ اس وقت موجود ہوں اور چاہے دنیا سے گزر چکے ہوں، ان سے بدظن نہ ہوں، ان سے دور نہ ہوں، صحیح، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک کام ہوگا۔ بالکل صحیح۔ عشق اس عشق طرح سے سید الشہداء، عزاداری، ہاں، جی، امام حسین اسلام کے ساتھ جو آپ کا عزاداری عشق کے ہے۔ بارے میں جب انقلاب آیا تو خود ہمارے استاد نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ ہیں شدت پسند، اب مثال کے طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے وہ نماز کی اہمیت کم کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے بارے میں شاید خود ہماری 106 لیکچرز ہیں، اور جتنا فقہ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے ریکارڈز کیے ہیں تفصیل سے، اتنے شاید عربی فارسی میں بھی کسی نے اتنی تفصیل سے پورا فقہ کا سلسلہ نہیں ہے، اور ہمارا صرف توضیح المسائل نہیں ہے، اس میں بہت ساری کتابوں کو ہم نے ایڈ کیا ہے، نام بے شک اس کا توضیح المسائل ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا بلا شک واجب ہے، الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواها ان ردت رد ما سواها، کہ نماز دین کا ستون ہے، اگر یہ قبول ہوا تو سب باقی دیگر اعمال قبول ہوں گے، یہ رد ہو گئی تو باقی اعمال رد ہو جائیں گے۔ صحیح، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اللہ صلی اللہ لا علیہ تنالوا وسلم۔ شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، کہ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی کہ جو نماز کو سبک سمجھے۔ تارک الصلاۃ کی بات نہیں ہو رہی، سبک سمجھنے کی بات ہو رہی ہے، معمولی سمجھنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو نماز کی اللہ اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اب نماز کی اہمیت کے لیے یہ کہا جائے کہ جی امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان نماز کے لیے دی ہے، تو یہ غلط ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دی ہے دین کے لیے۔ اب یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ سب سے زیادہ خطرہ دین کی کس چیز کو تھا اس وقت؟
تو کہا جائے گا کہ سب سے زیادہ خطرہ اس وقت جو تھا وہ امامت کو تھا اور رسالت کو تھا. تو در حقیقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے اسلام کے لیے. اللہ نماز قطعاً بہت عظیم چیز ہے، لیکن یہ کہنا کہ امام حسین علیہ السلام نے نماز کے لیے قربانی دی ہے، یہ جملہ غلط ہے. عزاداری امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارے مراجع اعظام کی روش تھی اور ہے، یہ ہمیں بتانا چاہیے. اور محض اس وجہ سے کہ لوگ کیا سوال کریں گے تو ہمیں ان عزاداری کی رسوم کی وجہ سے جو کنفیوژنز لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں ہم ان کو سولو کریں، نہ یہ کہ عزاداری کی رسوم کو ختم کر دیں یا بند کر دیں. تو جب انقلاب آیا تو اس وقت بھی بعض لوگ اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے، بعض لوگ جو اپنے آپ کو روشن فکر سمجھتے ہیں، اور در حقیقت وہ لوگ روشن فکر نہیں ہوتے، وہ پرابلم میکر ہوتے ہیں اور وہ جذباتی ہوتے ہیں، اور نئے حالات میں ان کے نظریات جو ہیں وہ نئے نئے ہونے لگتے ہیں. اور کچھ علماء کا یہ پرابلم ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ ہمیشہ کوئی نئی بات کر کے پرابلم کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ ان کو ہمیشہ پرابلم ہوتا ہے کہ پبلک اگر کوئی کام کر رہی ہے تو اس میں ان کو رکھنا ڈالنا ہے. وہ پبلک کو کنفیوز کر کے سمجھتے ہیں ہم نے تحقیقی کام کر دیا، جبکہ تحقیقی کام کرنے کے بہت سارے ہیں، بہت سارے تحقیقی کام ہیں جو اس وقت نہیں ہوئے ہیں. تو وہاں پر یہی باتیں اس قسم کی ہو رہی تھیں کہ عزاداری کو بدلنا چاہیے، اب یہ کرنا چاہیے، اب یہ کرنا چاہیے، اب یہ کرنا چاہیے. لیکن جیسے ہی پہلی محرم آئی یا ظاہراً چاند رات کو انہوں نے تقریر فرمائی تو ان کو ظاہر علم تھا کہ یہ اس وقت لوگ عزاداری سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے ہیں، لہٰذا فوراً آپ نے اپنی اس تقریر میں فرمایا کہ اس سال بھی وہی عزاداری سنتی عزاداری ہوگی، بلکہ پہلے سے زیادہ. اور یہ ہمارا انقلاب اسی عزاداری کی برکت سے ہے. اگر اس انقلاب کو باقی رکھنا ہے تو عاشورہ کی حفاظت کرو. یہ کہہ کے انہوں نے سارے ان فضول لوگوں کی فضول باتوں پر پانی پھیر دیا. اچھا، خود بھی وہ گریہ فرماتے تھے، اور بلکہ ایک واقعہ جو خود میں نے آغا کوثری ایران کے مشہور خطبہ میں سے تھے. اچھا، ان کی روضہ خوانی خود ہم نے بھی کئی دفعہ سنی اور وہ یوٹیوب پہ مل بھی جائے گی. اور امام خمینی کو وہ بہت پسند تھے، اور ان کی جو روضہ خوانی تھی اور جو ان کی مجلس تھی وہ سیدھے وہی فضائل و مصائب ہوتے تھے جو انڈیا اور پاکستان میں سابقہ زمانے میں یا ابھی بھی ہوتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں جو ان کے مجالس ہوتی تھیں خود امام خمینی کی زندگی میں تو آغا کوثری پڑھتے تھے. تو آغا کوثری ایک دفعہ تشریف لائے تھے خوانصار، وہاں ملاقات ہوئی تھی، پھر ہم نے ان کا ایک انٹرویو سنا تھا. تو اس کے بعد ماہ رمضان میں ایام عزا جو ماہ رمضان کے ہیں، یعنی شہادت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے، اس میں وہ تشریف لائے تھے حرم حضرت مولانا سلام اللہ علیہ. تو وہاں میں نے خود ان سے سوال کیا، کیونکہ وہ میں نے ان کی گفتگو سنی تھی ٹی وی پہ. وہ گفتگو کیا تھی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آغا مصطفیٰ خمینی شہید ہوئے تو وہ قم میں تھے، اور انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ امام خمینی روئے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے آیت اللہ اشراقی، آغا اشراقی امام خمینی کے داماد تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی چہلم آئے گا آغا سید مصطفیٰ کا، تو آپ جیسے بھی ممکن ہے وہاں پہنچیں، کیونکہ وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، کوشش کریں کہ ان کو رلا دیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور زیارت مولا امیر المؤمنین سے فارغ ہو کے ان کے پاس پہنچا، تعزیت پیش کی. اس کے بعد جو ہے وہ 40 کا ہی دن تھا ان کا، اور مجلس میں نے شروع کی، اور مجلس میں جو ہے میں نے کوشش کی کہ ان کو رلاؤں. اور تو اس میں نے فضائل پڑھنا شروع کیے اور تعریفیں کرنا شروع کی، کیونکہ آغا مصطفیٰ خمینی
واقعاً بہت ہی قابل افراد میں سے تھے. خصوصاً واقعاً ہمیں بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اگر ان کی تفسیر مکمل ہو جاتی تو شاید وہ عالم اسلام کی بہترین تفاسیر میں سے تفسیر ہوتی، کیونکہ 4 جلدیں آئی تھیں اس کی، اور ابھی سورہ بقرہ مکمل نہیں ہوئی تھی. شاید میرے جہاں تک مجھے یاد ہے شاید آیت نمبر 84 یا بالآخر ابھی سورہ بقرہ مکمل نہیں ہوئی تھی، آدھی سے بھی کم، اور 4 جلدیں آ گئی تھیں. اور مختلف علوم کے ذریعے سے، کہ جس میں علم العادات بھی شامل تھے، انہوں نے تفاسیر میں اس کو مختلف علوم کو استعمال کیا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے بڑی تعریفیں کیں، وہ ایسے فقی تھے، یوں تھے، یہ تھے، وہ تھے، اور وہ مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے، یعنی ان کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی. لیکن جیسے ہی میں نے حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مسائب شروع کیے تو انہوں نے اچھا، اب ان کی جو بہت ہی ایک ڈیلیکیٹ چیز آپ کے سامنے ہم نقل کریں چند، کہ ایک جو خود آقا مصطفیٰ خمینی سے ریلیٹڈ ہے، اور واقعاً بہت ڈیلیکیٹ چیز ہے وہ، کہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ اتنا زیادہ دقیق ہوں. جس دن آقا مصطفیٰ خمینی کی شہادت ہوئی ہے، اس دن کسی ایک صاحب کو، کہ جو امام خمینی کے شاگرد یا اطرافیوں میں سے تھے، انہیں امام خمینی نے کچھ پیسے دیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ یہ پیسے جا کر فلانے عالم کو، جو ایک کوئی بزرگ تھے، ان کو دے دو، وہ ضرورت مند ہیں. یہ صاحب پیسے لے کے نکلے، اور اتنے میں وہ لوگ آ رہے تھے امام خمینی کے پاس اطلاع دینے کے لیے. ان سے ملاقات ہوئی، کس چیز کی اطلاع دینے کے لیے؟ آقا مصطفیٰ خمینی کی شہادت کی اطلاع دینے کے لیے. تو سمجھے گلی میں یہ نکلے، وہاں وہ لوگ آ رہے تھے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی بڑی قیامت ہو گئی، آقا مصطفیٰ خمینی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ ان کے والد کو خبر دینے کے لیے. تو یہ صاحب بھی اس گروہ کے ساتھ واپس آ گئے. اب ان لوگوں نے کہا کہ ایسے ایسے ہو گیا ہے، اور اب وہ دنیا میں نہیں رہے. تو اسی دوران، یعنی ابھی وہ خبر دے رہے ہیں وہ لوگ، اسی دوران خبر سننے کے بعد انہوں نے، یعنی امام خمینی نے، ان صاحب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تم کیوں آ گئے ہو واپس؟ تو کہا کہ وہ بس یہ لوگ آ رہے تھے تو میں ساتھ آ گیا. کہا کہ نہیں، جاؤ ان کو پیسے دے کے آؤ. جبکہ وہ ان کو بہت عزیز تھے اپنے فرزند پر. تو سب کو اپنے بچے عزیز ہوتے ہیں، لیکن ان سے ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا. آپ دیکھیں کہ ان کی تعزیت قبول کرنے کے دوران اور اتنی خبر سننے کے دوران ان کو وہ ٹوک رہے ہیں کہ تم واپس کیوں آ گئے ہو، جاؤ پیسے دے کے آؤ. اسی طریقے سے جب یہ فرانس میں تھے، نوفل شاتوں میں، اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جیسے وہ اتنے سال فرانس میں تھے، ایسا نہیں ہے. ظاہراً 3 مہینے کچھ دن تھے فرانس میں، اور وہاں بھی نوفل شاتو گاؤں تھا. تو وہاں پر ایک خاتون تھیں جو وہاں پہنچی تھیں ایران سے فرانس، خانم طباخی. تو وہ خدمت کرتی تھیں، کھانا وانا پکانا، گھر کی صفائی کرنا. تو وہ ایک دن پھل زیادہ لے آئی تھیں، ظاہراً یہی موسمبی وغیرہ، نارنجی وغیرہ تھی کچھ. تو زیادہ مقدار میں لے آئیں، کہ عموماً جتنی آتی ہیں اس سے زیادہ، جیسے کہ مثلا بھرا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا امام خمینی نے کہ یہ کیوں لائی ہو تم اتنے؟ تو انہوں نے کہا اصل میں سستے مل رہے تھے تو میں نے زیادہ لے لیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سستے مل رہے تھے تو زیادہ نہیں لینے چاہیے تھے تمہیں، کم لینے چاہیے تھے، جتنی ضرورت ہے اتنی لیتی، کیونکہ یہ سستے مل رہے تھے تو اوروں کو بھی موقع ملنا چاہیے تھا، وہ لے جاتے. اب دیکھیں کتنا ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے یہ، کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ فقط ہمیں فائدہ نہ ہو بلکہ اور ضرورت مندوں کو بھی فائدہ ہو جائے. اسی طریقے سے ان کے جو بعض دوست احباب تھے، خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ شبیری زنجانی کے والد اور دیگر جو ان کے دوست احباب تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ زمانے طالب علمی میں مشہد جاتے تھے زیارت کے لیے،
تو جاتے سب حرم ساتھ تھے، اور ہم سب زیارت میں مصروف ہو جاتے تھے، اور ہم سے کچھ دیر پہلے آغا روح اللہ، یعنی امام خمینی کو ظاہر ان کے دوست آغا روح اللہ کہتے تھے، تو آغا روح اللہ جو ہیں یہ زیارت ہم سے پہلے ختم کر کے واپس آ جاتے تھے کمرے میں، اور کیا کرتے تھے پھر، اور پھر ہم لوگوں کے لیے چائے کا اور یہ مختلف چیزوں کا اہتمام کر کے تیار کر کے رکھتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہیں یا کسی بھی معصوم کی بارگاہ اقدس میں ہیں، اور ہم بھی 1 گھنٹہ زیارت کریں، ہمارے ساتھی بھی 1 گھنٹہ زیارت کریں، لیکن اگر ہم 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں اور امام کی خدمت میں عرض کریں کہ ہم آپ کے زائروں کی خدمت کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان کا کھانا تیار کر دیں، یا ان کے لیے پانی تیار کر دیں، یا ان کے لیے چائے تیار کر دیں، تو یہ 10 منٹ پہلے جانا جو ہے وہ زیادہ ثواب کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے مومنین ذہن میں رکھیں، کبھی اگر زیارتوں کے لیے جائیں اور آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ زیادہ زری کے پاس کھڑے ہوں، لیکن اسی دوران کوئی بزرگ کہے کہ مجھے ٹوائلٹ لے جائیں، یا مجھے وضو کرا دیں، یا مجھے چکر آ رہے ہیں میری مدد کر دیں، یا مجھے گھر چھوڑائیں، یا میری ویل چیئر سنبھال لیں، تو وہاں پر یہ نہ سوچیں کہ ان کی وجہ سے میری زیارت مختصر ہو گئی، بلکہ وہاں یہ سوچنا چاہیے کہ ان زائر کی خدمت کر کے میری زیارت قبول ہو گئی اور قبول ہو امام گئی کی انشاءاللہ۔ بارگاہ میں اور زیادہ قریب ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ آغا تھیڑی کے اوپر بھی چلیں گے، لہٰذا میں چاہ رہا ہوں کہ امام خمینی کا جو عشق ہے وہ سید الشہداء کے ساتھ آپ کی بات مکمل ہو جائے تاکہ شہداء تھیڑی کو بھی جی، خراج تو عقیدت یہ پیش ہم نے کریں۔ چند چیزیں بیان کی، اور ان کی زوجہ فرماتی تھیں کہ بعض دفعہ میں صحن میں ہوتی تھی، ابھی اپنے پرانے گھر کے بارے میں کہہ رہی ہیں جو قم میں ہے، اور کہ میں صحن میں ہوتی تھی اور سوئچ کے قریب ہوتی تھی، الیکٹرک سوئچ کے، اور ان کو لائٹ بند کرنا ہوتی تھی تو بھی مجھ سے نہیں کہتے تھے، کیا آواز نہیں آ رہی؟ کہتے تھے کسی کا۔ جی، دوبارہ سے کہیے تھوڑا۔ جی جی، آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ کہیے۔ تو ان کی زوجہ فرماتی تھیں کہ وہ مجھ سے نہیں کہتے تھے کسی کام کا، جیسے کہ لائٹ اگر بند کرنی ہے، میں سوئچ کے پاس ہوتی تھی تو وہ خود آ کے بند کر دیتے تھے، مجھے حکم نہیں دیتے تھے، اور جب نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو اپنے ظاہر کے نجف کے اور قم کے گھر کا ذکر فرما رہی ہیں، تو نل کے نیچے ہمیشہ اسپنج رکھتے تھے تاکہ پانی کی آواز زمین پہ ٹکرا کر نہ بلند ہو اور لوگوں کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ قبلہ آج جو ہے وہ شہدائے تھیری کا بھی جو ہے وہ دن ہے، 3 جون 1963 کو یوم عاشورہ کے دن جو ہے وہ ایک دردناک حملہ ہوتا ہے، ہجوم حملہ کرتا ہے اور متعدد مومنین کو زخمی و شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ جی، آج سے ٹھیک 59 سال قبل، جی ہاں، یعنی 59 ایئرس 3 years جون 1963 کے مطابق 10 محرم 1383، اب یہاں پر ہم واضح کر دیں کہ ابھی ہم نے ایک لیکچر بھی اس بارے میں ایک کلپ بنایا ہے، اور ایک کنفیوژن جو بعض ہمارے لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جی کچھ نے لکھا ہے 6 جون، تو یہ غلط ہے۔ 3 جون 3 جون کو عاشور ہوا تھا، اور پھر 4 جون کو اخبار نہیں نکلا، پھر عام طور پہ رات کو کام شروع ہو جاتا ہے، تو ایوب نے 4 جون کو اس واقعے کو کنڈم کیا تھا، اور 5 جون کی اخبار کی کٹنگ ہم نے لگائی ہے، تو یہ واقعہ ہوا تھا 3 جون کو۔ اب یہ مومنین کی جوانوں کی ہماری ذمہ داری ہے کہ تو شیعہ جینوسائیڈ کے اوپر ڈاکٹریٹ کریں، تحقیق کریں، مقالے لکھیں، تاکہ اپنی مظلومیت کو ہم ساری دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز تک اور لوگوں تک لے جا سکیں۔ اب ٹھیری کے واقعے سے ریلیٹڈ جو آرکائیوز موجود ہیں اخباروں کے دفتروں میں، انگلش ہوں یا اردو ہوں، ان کو جا کے نکالیں، اسکین کریں، اور ان چیزوں کو اپلوڈ کریں مختلف جگہ، تاکہ ہماری مظلومیت چھپ نہ سکے۔
یہ تو ایک ضمنی بات کہ جو نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے. اس واقعے کو یا اس سے ریلیٹڈ دیگر واقعات کو اور ان کے اسباب کو جاننے کے لیے بس یہ سمجھ لیا جائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وسلم کی توہین کی جاتی تھی ان کی زندگی میں سو کالز ہم چند افراد کے ذریعے سے، اور پھر انہی افراد نے آخر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی اور ان کے سامنے لڑائی جھگڑا کیا، شور کیا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، اور ایک نیا فرقہ بنایا کہ جو خود بعض علماء اہل سنت نے کہا ہے کہ یہ پہلا فرقہ تھا اسلام میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہوئی اور ان کو حجر اور ہذیان اور بکواس کی نسبت دی گئی. اب ظاہر ہے کہ ان کے قول کو ٹھکرا کر پھر ایک نعرہ لگایا گیا حسبنا کتاب اللہ، یعنی جن پر کتاب خدا نازل ہوئی انہیں نہیں معلوم، جن سے سورہ بقرہ بھی آخر عمر تک یاد نہیں ہوئی، ان کو معلوم ہے کہ قرآن کافی ہے یا نہیں ہے. اصل میں یہ قرآن کا سہارا لیا گیا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھکرانے کے لیے، یعنی یہ قرآن کا اقرار نہیں تھا. قرآن کے ذریعے سے جس پر قرآن نازل ہوا اس کی توہین کی گئی تھی. اور پھر ظاہر ہے کہ جب شہر مدینۃ العلم کو حجر اور ہذیان اور بکواس کی نسبت دے دی، اور پھر وہی اسکول آف تھاٹ ہر سال بلکہ زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کو کہتا ہوا نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، بالکل معاذ اللہ نسبت دی جاتی ہے ان کے جہل سے کہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. تو یہ چیز سبب بنی کہ بعد میں ان کی آل پر حملے کیے گئے، اور انہی لوگوں نے پھر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشر و اشاعت پر پابندی لگائی. اب زینب نہ عرض کریں کہ کچھ لوگ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت فرمائے یا ان کو نیست و نابود فرمائے، اب منبر امام حسین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ کے اچھے کاموں میں سے ایک اچھا کام یہ تھا کہ احادیث پر پابندی لگائی، یعنی لعنت ہو ایسے افراد پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کس کے لیے؟ پیغام کو عوام تک، انسانوں تک پہنچانے کے لیے. سب سے بڑی رسالت کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب اگر کوئی شخص رسول کے پیغام کو پبلک تک پہنچانے میں رکاوٹ بنے اور پیغام پہنچانے والوں کی مخالفت کرے اور اہل بیت کے قول کو بین کرے، تو یہ کام خلیفہ کے جرائم میں سے ہے یا اچھے کاموں میں سے ہے؟ تو یہ چیزیں سبب بنی کہ مولا امیر المؤمنین پر ظلم ہوا، اور جناب سیدہ پر ظلم ہوا، ان کی شہادت ہوئی، مولا امیر المؤمنین پر ظلم ہوا. اب دیکھیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے ان کو ان کے حق سے محروم کیا گیا، اور جب بظاہر ظاہری خلافت ملی تو 2 عدد بڑی جنگیں مسلط کر دیں کہ جس کے بعد تیسری جو ہے وہ خوارج نے مسلط کر دی. پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی شہادت، اور پھر ان کے جسم اطہر پہ تیر چلانا، پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت، ان کے جسم اطہر پہ گھوڑے دوڑانا، سر کو تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پہ بلند کر کے شہر بشہر پھرانا اور رسول کی نواسیوں کو در بدر پھرانا. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کا اب جلوہ نظر آتا ہے. دیکھیں نا، قتل اہل بیت کے بعد نوبت آئی قتل محبان اہل بیت. اب یہ قتل محبان اہل بیت جو ہے وہ آج کل ہم لوگوں کا ہو رہا ہے. اس زمانے میں کس کا ہوا؟ جناب حضرت عمار یاسر کا ہوا، بلکہ سب سے پہلے تو ہم نے ذکر کیا اہل بیت کا ہوا. اور کن کا ہوا؟ پھر ان کے محبوں کا ہوا اس زمانے والے، جناب رشید حجری، جناب میثم تمار، جناب عمار یاسر، جناب حجر بن ادے، اور کتنے افراد جو تھے مولا امیر المومنین کے مارے. حتیٰ معاویہ نے ایک جلاد کو مسلط کیا تھا، بسر ابن ارتاد کو، کہ مومنین ہمارا جا کے اس بارے میں لیکچر دیکھیں، کہ اس نے 30,000 کے قریب مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کو مارا. اور حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المومنین کے سگے چچا زاد بھائی جناب عبید اللہ ابن عباس کے 2 کم سن بچوں کو ماں کے سامنے ذبح کر دیا. اللہ، یہ واقعہ یعنی بچوں کو ماں کے سامنے ذبح کر دیا، یہ مولا امیر المومنین کی زندگی کا ہے، واقع کربلا سے پہلے کا ہے. یہی چیزیں سبب بنی کہ حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی اور باقی
اہل حرم رسول اللہ سے متعلق بچوں کی شہادتیں ہوئیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ہر دور میں اہل بیت، پھر مولا امیر المومنین پہ لعنتوں کا سلسلہ ہوا، گالیوں کا سلسلہ ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کم کیا گیا تاکہ دوسرے لوگوں کی شان کو بڑھا دیا جائے۔ اب جو اہل بیت پر ظلم کا سلسلہ ہوا تو ایک گروہ نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے، اہل بیت کے دشمنوں سے کے چہروں سے نقابوں کو ہٹایا، اہل بیت کے مصائب کو بیان کیا۔ وہ کون لوگ تھے؟ ان کے پاس کون سا میڈیا تھا؟ وہ میڈیا تھا عزاداری امام حسین، کہ الحمدللہ وہ ہے اور مضبوط سے مضبوط ہو رہا ہے اور مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ کون لوگ تھے؟ رسول آل رسول کے فضائل بیان کرنے والے اور ان کے مصائب بیان کرنے والے، یعنی ہم شیعہ۔ اب ظاہر ہے کہ جب بغض رسول تھا تو نتیجہ آیا بغض اہل بیت۔ اہل بیت سے یاد رکھے ڈائریکٹ بغض نہیں تھا ان لوگوں کا، اصل میں ان کی نفرت اور ان کا بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا۔ تو پس اشرف بلکہ اللہ سے بغض تو رسول سے بغض، رسول سے بغض تو اہل بیت سے بغض، اہل بیت سے بغض تو پھر ہم سے بغض۔ اب یہ جو قتل عام کا سلسلہ ہے اس پہ ہم ایک گفتگو کریں پہلے، کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ یا سادے ہیں یا دشمن کے ایجنٹ ہیں، وہ اس تمام قتل عام کو ڈال دیتے ہیں کس پر؟ کہ جی یہ ہمارے ذاکرین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اچھا، یا کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ جی استعمار کرا رہا ہے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام علیہ کی شہادت جو ہے وہ آیا رومن امپائر کی وجہ سے ہوئی، یا بیزنٹائن امپائر کی وجہ سے ہوئی، یا چائنا کے امپائر کی وجہ سے ہوئی، یا جاپان کے امپائر کی وجہ سے ہوئی؟ کس کی وجہ سے ہوئی؟ اچھا، یہ کیا ذاکر تھے وہاں پر؟ آج اگر ذاکروں کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ائمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا ذاکروں کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ یا جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس زمانے کے استعمار، دیکھیں استعمار کا کام ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، اس سے کوئی دو کلام نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک ہی طبقہ ایک ہی فرقہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اور جتنی دنیا میں دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ اکثریت جو ہے وہ دیوبندیوں کی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی جھوٹ تعصب کی بات کر رہے ہیں۔ آرمی کے بڑے بڑے آفیسرز نے اس کو ڈسکس کیا ہے میڈیا پہ آ کے، دیوبندی دہشت گرد، اور خصوصاً جو ٹی وی پہ آتے تھے زید حامد، وہ بار بار کہتے تھے دیوبندی دہشت گرد۔ اب مثال کے طور پر اگر شیعوں کی دہشت گرد تنظیمیں ہوں گی تو کیا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے شیعہ دہشت گرد تنظیم۔ بھئی ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا میں اکثر تنظیمیں جو ہیں، چاہے وہ سپاہ صحابہ ہو یا لشکر جھنگوی ہو یا لشکر طیبہ ہو یا جیش محمد ہو، یا مثال کے طور پر نائجیریا بوکو حرام ہو، یہ ساری کون ہیں؟ واضح پتہ ہے ان کا۔ تو خیرپور، اچھا اب یہ تدریجاً ہم آ رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں، کبھی صلاح الدین ایوبی نے شیعوں کا قتل عام کرایا، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں محمود غزنوی نے کرایا، تو کبھی فیروز تغلق نے کرایا، تو اسی طرح سے مثال کے طور پر اور بادشاہوں نے کام کیا، پھر اورنگزیب کو موقع ملا تو اس نے یہ کام کیا، ابدالیوں نے یہ کام کیا بعض جگہ۔ پھر انڈیا پاکستان میں ایک شخص تھا کہ جس کو ہمارے کیریکلم میں داخل کیا گیا ہے۔ دو افراد کو ہیرو بنایا گیا ہے کہ جو دونوں کے دونوں دیوبندی ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ ان دونوں سے شدید ٹکراؤ ہے بریلویوں کا، لیکن یہ ہمارے بچپن سے سلیبس میں شامل تھے یہ لوگ۔ ایک کا نام ہے سید احمد دہلوی کہ جس نے تقویت الایمان لکھی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ جگہ توہین ہے۔ دوسرے کا نام ہے سید احمد بریلوی، یہ وہ بریلویوں کے جو امام ہیں ان کے علاوہ ہے یہ شخص۔ 1818 یا 20 کے درمیان پٹھانوں نے اس کو مار دیا تھا۔ یہ بالکل کاپی تھا، بلکہ نہیں، اس کی بالکل کاپی ہیں ISIS والے، طالبان والے اور بوکو حرام والے۔ اور پٹھانوں سے جو اس کا ٹکراؤ ہوا تھا وہ اسی بنیاد پر ہوا تھا کہ یہ اپنے مجاہدوں کو زبردستی پٹھان لڑکیوں سے شادیاں کرواتا تھا۔ پھر پٹھانوں نے اس کو مارا، اس کی قبر ہے آج بھی بالا کوٹ میں۔
اور جب جہادی پاکستان کے بنائے گئے تو بالاکوٹ کو انسپائر کرنے کے لیے بالاکوٹ میں ان کی تربیتیں ہوئیں. یہ شخص کبھی بھی انگریزوں سے نہیں لڑا، اس کو زبردستی بنا دیا مجاہد. یہ ہمیشہ مسلمانوں سے لڑتا رہا. دوسری جانب اس کی فوج نے تنگ کیا کس کو؟ رنجیت سنگھ کو، کہ جو اس زمانے میں انگریزوں سے مقابلہ کر رہا تھا کہیں کہیں، اور پھر افغانیوں سے مقابلہ کر رہا تھا. اس شخص نے بالکل طالبان جیسی اور صوفی محمد جیسی اور بوکو حرام جیسی اور ISIS جیسی حکومت بنائی تھی سرحد کے علاقے میں. وہاں ارواح الثلاثہ جو کتاب ہے تھانوی کی، اس میں ہم نے حوالہ بھی دیا کہ اس کی فضیلتوں میں سے شخص کی فضیلت جو بیان کی جاتی ہے کہ 50,000 امام باڑے توڑوائے اس نے. اب یہ 50,000 امام بارگاہیں عمارتوں کی صورت میں تھیں، ممکن ہے کچھ تازیوں کی صورت میں ہوں، لیکن جو انہوں نے لکھا ہے وہ 50,000 امام باڑے لکھا ہے. تو 50,000 نہیں ہوں تو کتنے ہوں گے بالآخر؟ کتنے کم کریں گے؟ اب یا تو یہ تعزیے تھے یا گھروں میں عزا خانے تھے، یا اس زمانے میں جو گھروں میں کونا مخصوص کر دیا جاتا تھا. تو اس شخص نے یہ 1818 سے پہلے یہ کام کیا ہے. تو اس سے کس نے کام کرایا تھا؟ امریکہ نے یا اسرائیل نے؟ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ استعمار یہ کام نہیں کرتا، استعمار کرتا ہے، لیکن یہی کیوں استعمال ہوتے ہیں لوگ ہمیشہ. پھر جو پورا مد صحابہ کا سلسلہ چلا تھا، اس پہ بھی ہمارا لیکچر ہے، مومنین کو سننا چاہیں گے چیزیں، کہ عاشور میں جلوس کے آگے گانا بجانا، شور شرابہ، حتیٰ ناچنے والیوں کے خیمے لگا دیے گئے تھے لکھنؤ میں. اس کے بعد یہ ہنگامے ہوئے تھے. اب اس زمانے کی اہم ترین تحریکیں تھیں احرار وغیرہ، کہ جس کے مشہور ایک کھلاڑی تھے عطا اللہ شاہ بخاری. یہ لوگ بالکل نواسب جیسے لوگ تھے، دشمن اہل بیت. ان لوگوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا. مودودی صاحب نے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ کہا سرزمین حمقا، احمقوں کی جگہ. جب پاکستان بن گیا تو ان لوگوں نے پھر یہاں پر پرابلم کریٹ کرنا شروع کیے. تو خیرپور کے پاس 7 کلومیٹر پہ ٹھیری ہے، تو وہاں پر دیوبندیوں کا مدرسہ تھا اور وہ کافی عرصے سے پرابلم کریٹ کر رہا تھا. جب 63 کا یہ محرم آیا تو ان کے طالب علموں نے ڈنڈوں، کلہاڑیوں، چاقوؤں اور خنجروں کے ذریعے سے حملہ کیا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی استعمار کرا رہا ہے، تو اب اصل میں استعمار کرا رہا ہے نہیں کرا رہا، یہ ایک الگ موضوع ہے. اصل موضوع یہ ہے کہ اب ان کے پاس آ گیا ہے نئی ٹیکنالوجی کو انہوں نے استعمال کیا. گو کہ 1940 میں بھی شیعوں کے خلاف ایک جلوس میں بوم کو استعمال کر چکے تھے یہ لوگ، لیکن اب ظاہر کلیشن کوف آ گئی. اب ان کے پاس ٹائم بوم آ گئے تو یہ اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں. اب زیادہ کیجولیٹیز ہو رہی ہیں کہ جو ہوئیں. اچھا، اس وقت بھی 118 میں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، 118 لوگ اس وقت بھی کہا گیا کہ بے دردی سے شہید کیا گیا، اور لاشوں کو بھی پامال کیا گیا. اس کے بعد پانی بند کر دیا تھا، اور بقول بعض لوگوں کے ہینڈ پمپ کے جو ہینڈل تھے وہ نکال دیے تھے، اور ہینڈ پمپ میں مٹی کا تیل ڈال دیا تھا، اور ہر جانب سے ان پر حملہ ہوا. اب یہ کہنا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ پراکسی وار کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے. ہاں کچھ ہو سکتا ہے. یہ کہنا کہ یہ سب کچھ استعمار کرا رہا ہے یہ بھی غلط ہے. یہ کہنا کہ یہ سب کچھ ذاکرین کرا رہے ہیں یہ تو بہت ہی زیادہ ظلم ہے. ہمارے کچھ افراد کے کام یہ ہو گئے ہیں کہ شاید دشمن ان کو یہ کام دے چکے ہیں کہ وہ دشمنوں کے دامن کو پاک کریں اور شیعوں کے دامن پہ دھبے لگائیں. تو یہ جو تھا پاکستان کی تاریخ میں پاکستان بننے کے بعد، یاد رکھیں یہ ہم جو اتنی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ نہ ذہن میں رہے کہ اس خطے میں کچھ نہیں ہوتا تھا. اس خطے میں جو امن و امان بحال ہوا تھا وہ کوئی ہم انگریزوں کی تعریف نہیں کر رہے، انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول میں رکھا، اور یہ
شیعہ قتل عام اسی طرح سے جو ہندوؤں کے ساتھ ہو رہا تھا وہ انگریزوں نے کنٹرول کیا، ورنہ اس خطے میں اورنگزیب اور اس سے پہلے خود ایک مسجد ہے جو فیروز تغلق کی ہے، اور وہاں پر ابھی خود ہم نے بعض محققین سے سنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا میں کسی کو بھیجیں بھی اور وہاں پر دیکھیں بھی کہ وہاں پر کئی ہزار رافضیوں کے قتل کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ اس نے اتنے ہزار رافضیوں کو مارا ہے۔ تو یہ جو تھوڑا امن و امان ہمیں انڈیا میں نظر آیا تھا، ہم انگریزوں کی نہیں تعریف کر رہے، لیکن انہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ان لوگوں کو روکا ہوا تھا۔ کشمیر میں 10 دفعہ جو ہے قتل عام ہوا شیعوں کا، 14 تو ان چیزوں کو جاننا چاہیے کہ یہ سب کچھ 10 نتیجہ معروف ہے بغض اہل بیت کے ذکر کے جرم میں مارا جا رہا ہے، ہمیں امام حسین کے ذکر کے جرم میں مارا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ محرم میں حملہ کرتے ہیں نواسہ رسول کے ذکر پر اور تعریفیں کرتے ہیں نواسہ رسول کے قاتلوں کی۔ ہر دن منانا ان کے نزدیک حرام ہے، رسول کا دن منانا حرام ہے، لیکن امام حسین اور ائمہ کے مقابلے میں دوسروں کے دن مناتے ہیں۔ لیکن کوئی مولوی مفتی یہ نہیں کہتا کہ جب رسول کا دن منانا حرام ہے تو باقیوں کا دن منانا بھی تو حرام ہے، وہ کیوں مناتے ہو؟ یہ جو انڈیا کے حالات ہیں، بڑی تیزی سے اس کا ذکر کریں کہ میں نے اس پہ جو کئی جگہ گفتگو کی، 2 منٹ انڈیا والوں سے بھی گفتگو کی کہ 1.5 منٹ ہماری رہ ذمہ گئے۔ داری شیعوں کی کیا ہے۔ جی دیکھیں، ہماری شیعوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ کئی سو سال کے جو اہل سنت بادشاہوں نے ظلم کیا ہے وہ اپنے سر نہ لیں، لیکن ساتھ میں ہم ہندوؤں کو نصیحت کریں کہ دیکھو ان بادشاہوں کا انتقام ہمارے اہل سنت بھائیوں سے اور ہم سے نہ لو، ہم سے تو قطعاً نہ لو، ہمارے اہل سنت بھائیوں سے بھی نہ لو، اور اپنے ہم اہل سنت بہن بھائیوں سے کہیں کہ بابا ان فاسق فاجر زانی اور بدماش بادشاہوں کی تعریف نہ کرو۔ بس ہندوؤں سے کہیں کہ ان بادشاہوں کی وجہ سے ہمیں نہ مارو، ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں تھا، وہ تو ہمیں بھی مار رہے تھے، اور نہ ہمارے اہل سنت بہن بھائیوں کو مارو، اور اہل سنت بہن بھائیوں سے کہیں کہ بابا ان فاسق بادشاہوں کو ذل الہی کہنا چھوڑ دو، جو ظالم ہے اس کو ظالم کہو۔ ظالم کو ظالم۔ یہ جزاک عادت اللہ پڑ قبلہ۔ گئی ہے ان کی 1000 سال سے زیادہ ظلم کرتے کرتے کہ ان کو ظلم کی عادت پڑ چکی ہے، اور وہ بھی دین کے نام پر۔ اب یہ کلچر بدلنا ہوگا ان کو، ورنہ بالکل ٹھیک، لوگ ملحد ہو جائیں گے جیسا کہ ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر مزید جو ہے وہ بات ہوتی کہ اس کے لیے اسباب مزید اور کیا تھے، اور پاکستان میں یہ سفر کس طرح سے جاری و ساری رہا، ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ کسی اور وقت پر جو ہم ان تمام چیزوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ بہرحال اس وقت ہمارے دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے۔ ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں علامہ سید شہر رضا عابدی صاحب کے۔ ہم نے 2 موضوعات کے اوپر بات کی، امام راحل